पंजाब तमाम जिधर जिधर भी सूरत हाल इस वक्त जो है उसके ऊपर काबीना ने NDMA PDMA सूबाई हुकूमतों को एक तो मुतहर्रिक रहने और इसके साथ साथ पिछले दिनों में जो हलाकतें हुई, जो लोग जाँ बहक हुए, उनके इसाले सवाब के लिए दुआ भी की और ये हदायत जारी की कि जो रिलीफ़ पैकेज उनके लिए जो लवाहिकीन के लिए मुख्तस किया गया है उसको फ़ौरी तौर पर NDMA के सर्वे, सूबाई हुकूमत के सर्वे और वहाँ की जो मकामी PDMAs हैं, प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके सर्वे के बाद फ़ौरी तौर पर उनको दिया जाए। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में काबीना ने वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत ये हदायत जारी की है कि बिल्कुल तमाम NDMAs और तमाम PDMAs जो हैं वो मुतहर्रिक रहें। प्रीएम्प्टिव मेजर्स, तमाम सिक्योरिटी मेजर्स, मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें प्रीएम्प्टिव तरीके से करते हुए लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। और ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, जान और माल को महफूज रखे। और इसके साथ साथ तमाम वो एजेंसीज़ जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान हैं, पुलिस की, रेस्क्यू, सबको इससे महफूज रखे, जान और माल को महफूज रखे। और इसके साथ साथ तमाम वो एजेंसीज़ जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान हैं, पुलिस की, रेस्क्यू यूनिट्स हैं, सूबाई हुकूमतों के जो अदारे जहाँ रेस्क्यू यूनिट्स हैं, PDMA NDMA, तमाम की काविशों को सहराया। और इसके साथ साथ ये हदायत भी जारी रही कि वो फील्ड के अंदर एक्टिव रहें। और जिस तरह उन्होंने पहले पिछले ये जो गुज़रा है टाइम जिसमें काफ़ी बारिशें हुई हैं, उसी तरह मुतहर्रिक रह के लोगों के जान और माल की हिफाजत करें। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत है उसकी जो अनाउंसमेंट की थी, पेट्रोल की प्राइस में 18.50 रुपए की कमी, और इसी तरह जो डीज़ल है उसमें 40.54 रुपए की जो कमी है उसकी अनाउंसमेंट की थी। इसी तरह जो केरोसिन है उसमें 33.81 रुपए की और लाइट डीज़ल ऑयल में 34.71 रुपए की जो कमी, पैसे की जो कमी है। उसके साथ साथ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है, उनके किरायों में कमी के ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह के ऊपर भी हदायत जारी कर दी हैं कि इस पूरे रिलीफ़ का अमलन एक एक पैसे का रिलीफ़ पाकिस्तान की आवाम को मिले। तो इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर लोग हैं, उनके ऊपर जो मकामी सतह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हदायत जारी की है कि उनके ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग रखें। और इसी तरह जो वादा हमारी हुकूमत ने किया था कि जिस तरह हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, दिल पे पत्थर रख कर किए हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा, और जिस तरह आलमी मंडी में कमी आएगी इंशाअल्लाह, जिसका रुझान नीचे की तरफ है, उसके एक एक पैसे का फ़ायदा और रिलीफ़ ट्रांसफ़र किया जाएगा पाकिस्तान की आवाम को। ये उसी वादे का तसलसल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि पिछले 3 माह से जो पिछली साबका हुकूमत थी उनका एक मुआहदा, जो कि पहले कमज़ोर सतह के ऊपर एक सख्त तरीन मुआहदा शराइत की गई, वो IMF का जो मुअत्तल शुदा सस्पेंडेड मुआहदा पिछली हुकूमत की जो नालायकी समझें, उनकी नीयत का फतूर समझें, या जो सियासी मकासद को इस्तेमाल करके माशी बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, उसकी वजह से जो तातुल हुआ और जो मुअत्तल शुदा मुआहदा था वो दिन रात मेहनत करके, इसमें एक माशी हमला तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक रखी गई, और वही मुआहदा जो आपने किया उसी मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की सिर्फ सियासी मकासद को बचाने के लिए। और ये मालूम हो गया था जबकि अदम एतमाद कामयाब हो गया उनके ख़िलाफ़, तो इमरान ख़ान साहब ने उस मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाईं, उसको ना सिर्फ वापस बहाल किया है बल्कि उस मुआहदे के साथ होते होते एक ऐसा बजट भी पेश किया है मौजूदा हुकूमत ने जिससे आम आदमी को रिलीफ़ मिल रहा है। और पहली दफ़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह
ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس پہ بیسڈ ایک ایسا بجٹ جو ملک کو اکنامک اسٹیبلٹی اور سیلف ریلائنس کی طرف لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی طے پا چکا ہے. اس پہ کابینہ نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کی جو معاونت رہی اس پورے پروسیس میں ان کو بھی مبارکباد پیش کی. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا اور حکومت کا یہ ریزولو بڑا واضح ہے کہ ملک صرف تب ترقی کر سکتا ہے, ملک صرف ان معاشی بحرانوں سے تب نکل سکتا ہے جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی اور ملک معاشی خود مختاری کی طرف جائے گا, معاشی خود انحصاری کی طرف جائے گا, جس کو سیلف ریلائنس, اکنامک سیلف ریلائنس اور اکنامک اسٹیبلٹی بولتے ہیں. وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو مکمل کیا تھا. تو اسی ویژن اور اسی مشن کے ساتھ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے, اور پاکستان کی عوام کے حق میں جو معاشی استحکام ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اس کے بعد جو ایجنڈا پر آئٹم تھے وہ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش کے اوپر جو بھی غیر ملکی مقررہ مدت کے بعد اوور سٹے کرتے ہیں ملک کے اندر ان کے لیے ایمنیسٹ منظوری دی ہے. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پکڑے بھی جاتے ہیں, آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جرمانہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو فورسڈ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس کی شفافیت کے لیے اس کو اچھی طرح کلینس کرنے کے لیے سسٹم کو یہ غیر ملکی باشندوں جو فارن سٹیزنز ہوتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں کام کے لیے, ملازمت کے لیے, ان کو ایمنیسٹی دینے کی منظوری دی ہے. اور یہ ایمنیسٹی پاکستان میں مقیم غیر ملکی لوگوں کے لیے, باشندوں کے لیے 31 دسمبر 2022 تک یہ ایمنیسٹی موجود رہے گی, جس میں وہ اپنے ملکوں کی جو روانگی ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں رپورٹ کر کے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 31 دسمبر 2022 تک اس کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر ایک مہم بھی چلائے گی, اویئرنیس ریزنگ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس قسم کے ہیں جو واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتے, وہ اس ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر ECC کے جو فیصلے تھے ان کی توسیع کی گئی, اور اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ جو ECC کا 5 جولائی 2022 کو جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے لیے 3 ملین ٹن گندم کی درآمد کے فیصلے کی منظوری دی گئی ہے. اور یہ یقینی بنانے کو کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جس طرح جو گندم کی گرتی ہوئی قیمت ہے اس کے مطابق یہ امپورٹ ہوگی, اور اس پورے پروسیس کو شفاف طریقے سے عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے, جس کے اوپر کابینہ اپنا فل مانیٹرنگ میکنزم رکھے گی, اور اس کی تمام چیزیں جس طرح یہ امپورٹ ہو جائے گی اور اس کا جو پرائسنگ ہے, اس کی جو پروسیس ہے, اس کو جس طرح پرائس گر رہی ہے عالمی منڈی میں گندم کی, اس کے مطابق رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک اور فیصلہ جو 5 جولائی 2022 کو ہوا اس کی توثیق کی, جس کے ذریعے جو لگژری آئٹمس ہیں جس کے اوپر امپورٹ پہ بین لگایا گیا ہے, جو آپ کو معلوم ہے وہ والی لگژری آئٹم جو بین لگانے کے بعد بندرگاہوں کے اوپر 2 ہفتے تک جو آئیں اور وہ موجود پڑی ہیں, اور اس کے سامان کے اوپر 5% جرمانہ لگا کر ان کو آنے کی اجازت کی منظوری دی گئی ہے جو 2 ہفتے کے اندر ہیں, اور جو 2 ہفتے کے بعد آئی ہیں اس پہ 15% ڈیوٹی ادا کر کے کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پابندی لگانے کے 2 ہفتے کے اندر آئی ہیں ان کے اوپر 5% ڈیوٹی, اور جو اس کے بعد آئی ہیں جون کے مہینے تک اس پہ 15% ڈیوٹی جو ہے اس کو لگانے کی منظوری دی گئی. ہم نے تو بین کر دی ہے جی, تو یہ ایڈیشنل ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ.
اس کے بعد جی وفاقی کابینہ کے ایجنڈے کے اوپر جو فیصلے کیے گئے ہیں 5 جولائی میں ای سی سی پہ اس کی تفصیل آپ کو مہیا کر دی جائے گی. ان تمام کی توثیق کر دی گئی ہے. نجکاری ڈویژن پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے اندر کابینہ کی جو سب کمیٹی تھی اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے اور اس کے بنیاد پر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس کے آرڈیننس کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹمس کے بعد ایک تفصیلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو از خود نوٹس اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ قرارداد آج کابینہ سے پاس ہوئی ہے. اور وہ میں کیونکہ یہ قرارداد ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی وزیر قانون کی, اور اس قرارداد کے بعد جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کروں گی. کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کے اجلاس میں منقطع قرارداد منظوری کی گئی جس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا, جبکہ اس فیصلے میں اٹھائے گئے نکات پر عمل درآمد, آرٹیکل 6 کی کارروائی سمیت مستقبل کے تمام قانونی اقدامات کے بارے میں تجاویز کی تیاری کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر قانون بیرسٹر اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں داخلہ, اطلاعات, وفاقی وزراء, تمام اتحادی جماعتوں کی تمام نمائندگی شامل ہوگی. یہ خصوصی کمیٹی اپنی تجاویز مرتب کر کے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی. کابینہ کی منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین کی سربلندی پر مبنی عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ قابل تحسین ہے جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. یہ فیصلہ سابق حکومت اور اس کے آئینی عہدیداروں کے خلاف فرد جرم ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی. تحریک عدم اعتماد کے خلاف 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی اور قومی اسمبلی کی تحلیل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. تفصیلی فیصلے نے تمام حقائق پوری طرح واضح کر دیے ہیں کہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ کہ کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے گئے اور بے بنیاد تھا, جس کے ذریعے وطن عزیز کی معاشی سلامتی کے ساتھ ساتھ اہم خارجہ مفادات کو بھی اقتدار کے ہوس کی بھینٹ چڑھایا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ معزز عدالت نے بجا طور پر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ انتہائی سنگین معاملہ ہوتا تو اس وقت حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ اس پر کوئی کارروائی کیوں نہ کر سکے, کوئی انکوائری کیوں نہ ہو سکی, بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس سازشی بیانیے کو 1 نہیں 2 بار رد کیا. قرارداد میں اتفاق کیا گیا کہ بحیثیت قوم آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئین, جمہوریت, پارلیمنٹ اور عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے. عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ اس ضمن میں سنگ میل ہے, لہٰذا متفقہ طور پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو عدالت کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اقدامات تجویز کرے گی. اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جو کابینہ کے سامنے آیا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ طیبہ گل صاحبہ کا ایک معاملہ جو کہ میڈیا کے اوپر کافی ہائی لائٹ ہوتا رہا, اور اس میں یہ حقائق سامنے آئے کہ جو طیبہ گل صاحبہ تھیں انہوں نے پی ایم پورٹل, سابقہ حکومت کے پی ایم پورٹل کے اوپر اپنی کمپلین درج کرائی اور ان کو وہاں سے جواب ملا کہ یہ کمپلین جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن, ہیومن رائٹ منسٹری جو ہے اس کو بھیج دی گئی ہے. اور اس کے بعد پی ایم آفس نے ان سے رابطہ کیا اور پی ایم آفس نے رابطے کے بعد ان کو پی ایم آفس بلا کر ان کے مطابق 18 دن وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے ابڈکشن کر کے ان کو وہاں رکھا. اور اس کے اوپر یہ بھی بات ہے کہ ایک تو یہ سیکشل ہراسمنٹ اور سیکشل ابیوز کا کمپلین تھی جو عمران خان صاحب کے پورٹل, پی ایم پورٹل جس کی تشہیر 4 سال ہم سنتے رہے, وہاں یہ کمپلین سیکشل ابیوز اور سیکشل ہراسمنٹ کی ایک خاتون نے درج کرائی, اور اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا
اس خاتون کو پی ایم آفس بلا کر ایبڈکٹ کیا گیا، اغوا کر کے 18 دن ان کے مطابق وہاں ان کو رکھا گیا، اور اس کے بعد ان تمام ثبوتوں کو، ایویڈنسز کو، ویڈیوز کو ان خاتون سے لے کر، طیبہ گل سے لے کر، اس کو جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب تھے اور ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کون سا آفس استعمال ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوا، اور ان کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کا مکروہ دھندا کیا گیا۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ آپ اس پر ایکشن لیتے، بلکہ آپ نے اس ثبوتوں کو، اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے آپ نے ان کے سیاسی مقاصد، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی انتقام کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے ایک پورا ادارہ کمپرومائز کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ وزیر اعظم ہاؤس نے کیا، جہاں اس خاتون کو 18 دن اغوا کر کے رکھا۔ یہ مکروہ دھندا پچھلی حکومت میں کہیں اور نہیں بلکہ ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوتا رہا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت ایک آزاد اور شفاف کمیشن بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس کا ایک خاکہ آج ڈسکس ہوا ہے کابینہ کے اندر، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کابینہ کی کمیٹی کے ساتھ مل کر اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو فائنلائز کر کے، اور اس کے تمام جو انکوائری پوائنٹس ہیں ان کو فائنلائز کر کے، اور ان کے سربراہ کہ اس انکوائری کمیشن، آزادانہ شفاف کمیشن جو ہے، اس کو کون چیئر کرے گا، ان کا ناموں کا پینل، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو کابینہ کے اندر پیش کر کے اس کی اپروول لی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے، جو کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت بنا ہے اور اس کی منظوری دی گئی ہے، یہ ٹائم باؤنڈ ہوگا، اور اس کا ٹائم کا تعین کہ کتنی دیر میں یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ بھی یہ کمیٹی کرے گی، اور اس کی اپروول لی جائے گی۔ اس قسم یہ ایک ایسی بیماری جو معاشرے کی بیماری ہے، اور اس میں براہ راست اس دفعہ الزام اور اس میں جو ملوث ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور وزیر اعظم پورٹل ہے، جس کے ذریعے یہ کمپلین آئی، اور اس ایویڈنس کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بلیک میلنگ کی گئی، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کیا گیا، اور وہ مدعا جو خاتون ایک کمپلین لے کر آئی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور 18 دن وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن آن انفورس ڈسپیرنس ہیں، جن کے موصوف ہیڈ ہیں، ادھر بھی خواتین کی کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے۔ ان تمام کمپلینٹس کو بھی اس انکوائری کمیشن کا بنایا جائے گا، اور یہ جو عادی سیکشل ہراسر اور وہ شخص جو ملک کا وزیر اعظم تھا، جو کہتا تھا خواتین کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خواتین کپڑے صحیح نہیں پہنتی، یہ وہ مائنڈ ویز اس کے اگلے جو سٹیج ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گی۔ یہ آج کی کابینہ کی بریفنگ ہے جو مکمل طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو میرا سوال آپ یہ بتائیں کہ جو سابق وزیر اعظم کا دستراز ہے وہ تو آصف خان ہے، وہ ملک کے اندر موجود ہے، اور ان کا نام بھی لیا تھے جو بول رہے، کیا ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول اس میں آپ ڈالیں گے، اور ان کو تفتیش کے لیے آپ طلب کریں گے جن کے اقبال تھے ان کے آفس میں بھی، اور انہوں نے یہ ویڈیو لی بکول ان کے، تو اس حوالے سے دوسرا میرا سیکنڈ یہ ہے کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو کب تک بھیجا جائے گا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی شکری کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں واضح طور پہ کر دوں کہ ابھی جو میں نے یہ کیٹیگورک کابینہ کی بریفنگ آپ کو دی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی رنگ نہیں ہے۔ طیبہ گل کی
جتنی بھی انکوائری کمیشن ہوگا یہ ایک آزاد شفاف کمیشن ہوگا. اس کے اندر جو لوگوں کو انہوں نے نام لیے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے اس گھنونے جرم کے اندر، گناہ کے اندر، جس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اس میں اندر جس نے یہ جو اس کا مجرم ہے ان کے اوپر جو انکوائری کمیشن فیصلہ کرے گا اس کے مطابق تمام ڈیسیجنز لیے جائیں گے. یہ میری ذات کا یا ہماری جماعت کے ساتھ 4 سال جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی اور عدالتوں سے فیصلے آتے رہے کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی اور نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، یہ سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلہ ہے. شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جو نیشنل کرائم ایجنسی NCA کا جو فیصلہ ہے وہاں تک یہ لے کر گئے. یہ لوگوں کو بلا کر، صحافیوں کو، ڈیوڈ روز ٹائپ لوگوں کو بلا کر یہاں نیب کا اور FIA کا ریکارڈ دکھاتے رہے. اس کے بعد تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی وہ یہ فیصلہ، یہ کمیشن اس سے بالکل الگ ہے. وہ عدالتی فیصلے ان تمام الزامات کا جو عمران خان صاحب آج تک جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ تمام عدالتی فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں کوئی کرپشن، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کک بیک، کسی قسم کا کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. وہ عدالتی فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں. یہ جو اس وقت آپ کے سامنے کیس لے کر آئے ہیں، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے کہ آپ کو ایک خاتون کمپلین کر رہی ہے کہ میرے پر سیکشل ہراسمنٹ اور میرے اوپر سیکشل ابیوز ہو رہا ہے، اور نیب کا چیئرمین کر رہا ہے اور انفورسمنٹ کمیشن کا سربراہ کر رہا ہے. وہ کمپلین آپ استعمال کرتے ہوئے، اس ثبوت کو استعمال کرتے ہوئے، خاتون کو اغوا کر کے، اس کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے، اس کی آپ ادارے کو کمپرومائز کر کے اپنے سیاسی استعمال کا مکروہ دھندا کرتے رہے. یہ وہ کیس ہے، تو اس کو بالکل اس سے الگ رکھا جائے. یہ ایک شفاف، آزادانہ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن کے تحت اس کی تمام، اور سب کچھ پبلک کیا جائے گا، سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا، اور فیصلہ یہ کمیشن کرے گا کہ کون کون لوگ اس میں ملوث اور مجرم ہیں. کہ جو آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی منڈی میں، اس کا جو ایگزیکٹ